औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैकल सुलेमानी, कुरान शरीफ में इसका जिक्र बतौर मस्जिद आया है और 17 तवील सालों तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई कि यहूदियों को ये पैगाम दे सकें कि उस खुदा ने जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था उन्हें भी यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी बनाकर भेजा है। और फिर कुरान नाज़िल करता भी वही खुदा है जिसने तौरात भेजी थी। आज तमाम दुनिया की सियासत को समझने के लिए यरूशलेम को गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप आज की दुनिया की इस कलीद यानी यरूशलेम को जब तक अच्छी तरह ना जाने, जिस पे डील ऑफ सेंचुरी के हवाले से दुनिया की बड़ी ताकतें इस वक्त यकसू होके अपने मंसूबों को एक खत्मी शक्ल दे रही हैं, असर हाजिर या मुस्तकबिल की सूरतगरी आपके लिए नामुमकिन होगी। अगर आप दुनिया की इस कलीद यानी यरूशलेम को अच्छी तरह ना जान लें, गोया बहुत कुछ ना समझ पाएंगे, क्योंकि ये शहर जो कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए अहम तर है, उसकी अहमियत क्या है। तारीख के खात्मे, आखिरुज़्ज़मा और वक्त के इख्तिताम की जानिब ये जो मुतज़ाद दावों का मरकज है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। शायद आम तरीन यहूदियों को यकीन है कि यही वो बस्ती है जहां उनको मसीहा, अपने मसीहा का उसकी आमद का इंतजार है, जिसके बाद उनके सुनहरे दौर का आगाज होगा और वहीं से बैठ के वो मसीहा सारी दुनिया पर राज करेगा। यह अकीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ईसाई ये कहते हैं, उनका ये ईमान है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाएंगे तो यरूशलेम ही वो जगह होगी, वो मकाम होगा जहां से वो ईसाइयों के तमाम अकायद यानी तसलीस और सलीब की तस्दीक करेंगे। जबकि मुसलमानों का यकीन यह है, ईमान यह है कि यरूशलेम का मुकद्दर लिखा जा चुका है और वो तहरीर है, और वो ये है कि वो इस्लाम के दीन हक को सच्चा साबित करके ईसाइयत और यहूदियत का एक मरकज होगा, उस जगह तस्दीक होगी आखिर ज़मां से पहले। क्योंकि ये तीनों ही मज़ाहिब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता होने के बावजूद शदीद इख्तलाफात भी रखते हैं, तो इसलिए यकीनन इनमें से सच्चा तो एक ही होगा। यरूशलेम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जो कि अपनी 4000 साला तारीख में कम से कम 2 बार मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हुआ। इस पे तारीख में 52 हमले और ये 64 बार मुख्तलिफ कौमों के कब्जा यहां पे बयान होता है। ये तल अवीव और बहर रोम, जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, उससे कुछ 60 किलोमीटर ये मशरिक की जानिब बहर मुर्दार या डेड सी की तरफ से आप लें तो ये 33 किलोमीटर के फासले पे जबल यहूदा के पहाड़ों पे वाक़या घिरा हुआ है पहाड़ों में। यहूदियों के लिए ये गुजरे 3000 सालों से, ईसाइयों के लिए 2000 और मुसलमानों के लिए 1400 साल से मुकद्दस और अहम तरीन है। 8 लाख आबादी का ये यरूशलेम शहर, यहां 64% 64% यहूदी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% यानी 2% ईसाई रहते हैं। यहूदियों के यहां पे कोई 1204 इबादत खाने, जबकि ईसाइयों के तकरीबन 160 चर्चेस या गिरजाघर और मुसलमानों की यहां पे 73 मसाजिद मौजूद हैं। तौरात में तो नहीं, लेकिन अंजील में हैकल सुलेमानी का जिक्र कुछ 632 बार हुआ है, और उसकी मगरबी दीवार जहां आज, जो कि आज यहूदियों के लिए दुनिया में कुर्रे अर्द का मुकद्दस तरीन मकाम है, यरूशलेम को समझने के लिए जरा कुछ देर रुक के
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں تاکہ ماضی کے جھروکوں سے ذرا کچھ حال اور مستقبل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی، تمام پیغمبر انہی کی نسل سے تھے، اور تبھی ہم ان پہ اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء پہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اپنا درود و سلام بھیجتے ہیں، اسے فرض سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فرق بیان ہوتا ہے۔ نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا یہ جو ٹکڑا منتخب کیا، اسے ارض مقدس قرار دیا اور طے کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین وہیں رہے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب طے کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہاں رہے گا، تو پھر وقت کے خاتمے سے پہلے آخر الزمان میں دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ صرف حق اور سچ کا دین ہی ارض مقدس کا نصیب ہوگا۔ یروشلم کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ حق اور سچ کی تصدیق ہوگا، یعنی وہ شہر گواہی دے گا، وہ مقام گواہی دے گا۔ آج یروشلم کے در و دیوار دیکھ کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس پرانی بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث اب نظروں سے دور ہو چکی ہیں، اجڑ ہو چکی ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد انسان کے ذہن میں ان کا تصور زندہ ہو جاتا ہے، ایک خاکہ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کیا کچھ تھا۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، جن کا نام مبارک قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے، اور جو پہلے پیغمبر ہیں یعنی داؤد علیہ السلام، جنہیں بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں قرآن میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا۔ انہیں بادشاہت عطا ہونے سے ہزاروں سال قبل مسیح بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام جب حکمراں تھے لیکن بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے پر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کی مدد کے لیے کوئی بادشاہ بھیج، کیونکہ حضرت سموئیل علیہ السلام بہت ضعیف ہیں۔ تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کو بیشتر علماء پیغمبر تسلیم نہیں کرتے، اور انجیل میں انہیں ساول کے نام سے پکارا گیا ہے۔ طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پہ فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، اور تبھی چند علماء انہیں بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر بھی تصور کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ قصص الانبیاء کے مطابق اس میں توریت کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پہ دی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن، اور ایک برتن جس میں من و سلوہ محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو ان پہ صحرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا، وہ سب تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان کے طور پہ طالوت کے لشکر میں اس وقت شمولیت اختیار کر لی جب دشمن فلسطینیوں کا ایک بہت بڑا پہلوان اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، اور کسی میں اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ تمام اسرائیلی لشکر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے کہ وہ اس پہلوان کا سامنا کر سکیں۔ اس مرحلے پہ داؤد علیہ السلام ان کے سامنے اترے اور اس پہلوان کو قتل کر ڈالا۔ اس بے مثال جرت کے مظاہرے نے داؤد علیہ السلام کو تمام بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیعہ دی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اسرائیلیوں کے حکمراں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا، اور پھر بادشاہت بھی عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی بنیاد بھی رکھی، اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی
تعمیر بھی شروع کی تاکہ وہاں پر تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیلیات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا یہ محل جسے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی جا کے مکمل ہوگا۔ چنانچہ تعمیر جاری رہی کئی سال تک، اور وہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سولومن ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ 40 سال حکومت کی، اور پھر ان کے صاحبزادے نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جن کی حکمرانی کا منفرد امتیاز یہ تھا کہ وہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے، اور جن کا قرآن مجید میں 17 مقامات پہ ذکر ہے، اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن شریف کی یہ آیت کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہیں، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تکمیل کو 7 سال لگے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پہ موجود رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑ پڑے، لڑائی ہو گئی، جنگ و جدل، اور نتیجتاً 2 ریاستیں یعنی شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں خون ریزی ہوئی، اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشمی فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور کچھ ہی سال بعد یعنی 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی بھی اینٹ سے عید بجا دی، اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ پہ موجود نہ رہی، اور وہ تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا، وہ ساتھ لے کے ایسا بھاگے وہ لوگ کہ آج تک وہ تابوت سکینہ ہی نہیں ملا۔ اب یہودیوں کو وہاں سے پورے علاقے سے یعنی دونوں سلطنتوں سے شمال اور جنوب وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ 70 سال بعد ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے پھر یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو وہاں پہ آنے کی جگہ دے دی۔ انہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی۔ بادشاہ نے، جو کہ تاریخ میں انتہائی ظالم حکمراں کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے، اور جس نے کئی یہودی پیشواؤں کے علاوہ خود اپنے ہی خاندان کو بھی قتل کر دیا تھا، یہودی مورخین کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی جس کی اس نے اجازت دی، لیکن یہ بھی صرف 430 سال تک اپنی جگہ پہ قائم رہ سکی، اور وہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈتے رہے کہ اسے لا کے دوبارہ اس دوسری تعمیر میں رکھیں جو کہ بخت نصر کی تباہی کے وقت غائب ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی اس تمام عرصے میں واپس نہیں لایا جا سکا۔ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے، اور یہ محل جو دوبارہ تعمیر ہوا تھا یہ بھی اس کے بعد پھر رومن بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں تباہ ہو کے پھر ختم ہو گیا۔ جب یہودیوں نے رومنوں کے خلاف، یہ اس لیے تباہ ہوا کہ یہودیوں نے رومنوں کے خلاف ایک بغاوت کی ناکام کوشش کی تھی، اور بیان ہوتا ہے کہ اس کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل بھی کر دیا گیا تھا، اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جانوروں کے آگے رومنز نے ڈال دیا تھا، اور پھر کوئی بھی یہودی وہاں پر یہ بتانے کے لیے بچا ہی نہیں تھا کہ ہیکل سلیمانی ہے کہاں یا تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اکثر یہودی ماہرین جو تاریخ کے ہیں ان کو یقین ہے کہ یہ موجودہ دیواری گھریہ جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی نہیں ہے، یہ پہلے ہیکل کی دیوار نہیں ہے جو تباہ ہو گیا تھا، یہ اس ہیکل کی دیوار ہے جو دوسری بار تعمیر ہوا، یہ اس کی دیوار ہے، اور یہ اس کے آثار ہیں جسے یومنز نے تباہ کیا تھا۔ لیکن وہ تابوت سکینہ جو پہلے ہیکل کے وقت غائب ہو گیا تھا وہ آج تک نہیں مل سکا۔ کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں۔